बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह व अला आलिहि वस्हबिहि अजमईन अम्मा बाद रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू टू एवरीवन। आज इंशाल्लाह एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक में बात करने वाला हूँ और बहुत से रिक्वेस्ट भी थी कि इस टॉपिक को मज़ीद एक्सप्लेन किया जाए, क्योंकि इस टॉपिक का हमारी ज़िंदगी से बहुत गहरा ताल्लुक़ है और इनफैक्ट ज़िंदगी की मुश्किलात को फ़ाइट करने से बहुत गहरा ताल्लुक़ है, और मैं तो कहूँगा बल्कि ओवरऑल हमारे सक्सेस से बहुत गहरा ताल्लुक़ है, क्योंकि ये तौहीद का एक बहुत इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है, बल्कि इसके बगैर तो ईमान भी कंप्लीट नहीं है। और टॉपिक है तवक्कल। आपने टाइटल भी देख लिया होगा, और माशाल्लाह इसमें ये कि मैं अक्सर बात करता हूँ और इस कॉन्सेप्ट के बगैर तो मैं कहता हूँ ज़िंदगी गुजारना बहुत ही मुश्किल है, और इसके बगैर गुजारा ही नहीं है। सुभान अल्लाह, ये हमारे लिए तो एक गिफ्ट है मुसलमानों के लिए, और ये हमारी सकीनत का बाइस है, हमारे माइंड की सस्टेनेबिलिटी का बाइस है। आपको पता है कि वेस्टर्न सोसाइटीज़ में कितनी डिप्रेशन है। सबसे ज़्यादा डिप्रेशन अकॉर्डिंग टू स्टैटिस्टिक्स है ही गॉडलेस सोसाइटीज़ में, जैसे कि ये स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ हैं। तो वजह क्या है? वजह ये है कि जब आप अल्लाह सुब्हानहू व तआला से आपका ईमान चला गया और वो वाहिद एक होप और वो तवक्कल वाली फीलिंग जब चली गई, ट्रस्ट ही उठ गया एक अल्लाह सुब्हानहू व तआला की ज़ात से, तो फिर पीछे बचा क्या। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम लकी हैं, अल्लाह ताला ने हमें अपना तारुफ़ करवाया, अल्लाह ताला ने हमें तवक्कल के बारे में बताया, अल्लाह ताला के प्रोमिसेस कुरान में दर्ज हैं, और सुभान अल्लाह वो प्रोमिसेस कितनी एंग्जाइटीज़ और कितनी डिप्रेशंस का इलाज हैं, और कितने उन वादों में एक राहत है, और कितने उन प्रोमिसेस में एक हैप्पीनेस मिलती है। अल्हम्दुलिल्लाह फॉर एवरीथिंग, और अल्हम्दुलिल्लाह कि अल्लाह के फ़ज़ल से हम मुसलमान हैं। तो इंशाल्लाह आज इस टॉपिक को एक और वजह डिस्कस करने की ये भी है कि हमारी जो नौजवान नस्ल है उसके बड़े सवालात हैं तवक्कल के हवाले से, और बड़ी कन्फ्यूजन भी है ना, क्योंकि एक तरफ वेस्टर्न कॉन्सेप्ट्स हैं, वेस्टर्न कॉन्सेप्ट्स ऑफ सक्सेस में बहुत ज़्यादा बताया जाता है सेल्फ रिलायंस बेस्ड कॉन्फिडेंस, कि तुम ही सब कुछ हो, तुम ही कर लोगे, और दबा के कॉन्फिडेंट हो, और सुपर डुपर कॉन्फिडेंट होना चाहिए बंदे को, अपनी बॉडी लैंग्वेज ऐसी रखनी चाहिए, अपनी चाल ऐसी रखनी चाहिए। ठीक है, वो अपनी जगह चीज़ें दुरुस्त हैं, उनका रोल है सक्सेस में, हम उनका इनकार नहीं करते हैं। मैंने भी साइकोलॉजी पढ़ी हुई है एंड आई अंडरस्टैंड दीज थिंग्स, और मैंने प्रैक्टिस भी की है। लेकिन ऑन दी अदर हैंड दूसरा एक कॉन्सेप्ट है कि नहीं, बस कुछ भी ना करो और बस तवक्कल ही करो, और हैव फेथ इन अल्लाह, और बस अल्लाह ताला सब संभाल लेंगे। तो यूथ के ना कई सवालात हैं कि व्हाट्स द मॉडरेट वे, करें क्या। बड़ी थिन लाइन है। ऐसा ना हो कि हम अपने ऊपर रिलाई इतना करने लगें, अपने ऊपर इतने कॉन्फिडेंट हो जाएं कि हम अल्लाह को ही भूल जाएं। जैसे अल्लाह ने कहा ना, वला तकूनु कल्लज़ीना नस्सुल्लाह फ़अनसहुम अनफुसहुम उलाइका हुमुल फ़ासिकून। क्या तुमने देखा उन लोगों को जो अपने आप को जो अल्लाह को भूल गए, तो अल्लाह ने उन्हें उनका आप भुला दिया, यही लोग फासिक हैं। तो ऐसा ना हो, या ऐसा ना हो कि हमारी ईगो इतनी इन्फ्लेट हो जाए और हम अपने आप को लिटरली खुदा समझने लगें कि सब कुछ हमारे हाथ में। ये भी कुरान में अल्लाह ने मेंशन किया, जैसे कि सूरा अल अलक में भी अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने फरमाया है, कल्ला इन्नल इंसाना ला यतग़ा, कि बेशक इंसान जो है वो अपनी लिमिट्स क्रॉस कर जाता है, हदें पार कर देता है। क्यों? क्योंकि वो समझता है कि वो सेल्फ सफिशेंट है। ये अगली आया में अल्लाह ने बात की। तो ऐसा ना हो कि हम खुद ही खुदा बनने लगें। तो बड़ी थिन लाइन है। वेस्टर्न कॉन्सेप्ट्स में तवक्कल वाली चीज़ कुछ नहीं है, ना ही उसमें अल्लाह का कोई कॉन्सेप्ट है, ना रूहानियत का कोई कॉन्सेप्ट है। तो हमने इंशाल्लाह डिस्कस करना है कि तवक्कल इन द रियल सेंस है क्या, इसके फ़ायदे क्या हैं इंशाल्लाह ताला, और हर मुसलमान को तवक्कल क्यों करना चाहिए अपने तमाम मामलात में अल्लाह सुब्हानहू व तआला की ज़ात। हार्ट वार्मिंग लेक्चर इंशाल्लाह अल्लाह ताला जो है वो हमें अमल की भी तौफीक दें। सो लेट्स स्टार्ट इंशाल्लाह। सबसे पहले ये कुछ पिक्चर्स मैं आपको दिखाना चाहूँगा। देखिए, ये पिक्चर से हमें कुछ फिगर्स याद आते हैं, कुरानिक स्टोरीज याद आती हैं। जैसे कि पहली पिक्चर है आग की पिक्चर, और ये पिक्चर देख के फ़ौरन हमारे जहन में हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम आएंगे कि जब उन्हें आग में फेंका जा रहा था, नमरूद का हुक्म था, तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम जो है ही वॉज़ वेरी काम एंड कंपोज्ड, और इवन फरिश्ते आए उनकी हेल्प करने, जिब्राइल अलैहिस्सलाम आए। तो आगे से उनके जो आखिरी अल्फाज थे, इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं बिफ़ोर बीइंग थ्रोन इनटू द फायर, सही बुखारी में है। इब्न अब्बास कहते हैं कि इब्राहीम को जब फेंका जा रहा था आग में, तो उनके जो आखिरी अल्फाज थे वो थे हस्बी अल्लाहु व निअमल वकील, कि मैं तो अल्लाह रब्बुल आलमीन पे तवक्कल करता हूँ और वो मेरे लिए काफ़ी है और वो बेहतरीन है
میرے تمام معاملات کو سنبھالنے کے لیے. تو سبحان اللہ یہ ان کا توکل تھا. اور ایون جبرائیل علیہ السلام کو بھی انہوں نے کہا تھا کہ میرے لیے اللہ کافی ہے, مجھے آپ کی ہیلپ نہیں چاہیے. پھر دیکھیے ایک یہ ویل نظر آ رہا ہے, تو ویل کو ذہن میں لاتے ہی ہمارے ذہن میں حضرت یوسف علیہ السلام آتے ہیں. اور کیا سبحان اللہ سٹوری ہے یہ توکل کی, کہ کس طرح وہ کیا حالت ہوگی ایک بچے کی اس کنویں میں, اور کیا ان کے ذہن میں خیالات آ رہے ہوں گے اوبیسلی کہ میں اکیلا ہوں اور سبحان اللہ باہر نکلوں گا تو سلوشن نہیں ہے, اندر رہوں گا تو بھوک اور پیاس سے مرنے کے چانسز ہیں. تو ایک سٹک سچویشن, یعنی کچھ نظر نہیں آ رہا کہ اب کرنا کیا ہے. لیکن دیکھیں اس ٹائم پہ اس ویل میں توکل نے ہی فائدہ دیا. اور آپ دیکھیں پھر سٹوری, ریسٹ آف دا سٹوری اللہ نے انہیں کیسے گرو بھی کرایا, بچایا بھی, اور پھر کنگ آف ایجپٹ بھی بنے. تو یہ اسپیشلی سٹوری اس کے لیے بہت زبردست ہے, ہر اس انسان کے لیے جو سٹک ہے کسی سچویشن میں. پھر یہ جو تصویر آپ کے سامنے ہے, مچھلی کے پیٹ میں ایک انسان, سمندر کی گہرائی میں یونس علیہ السلام. سبحان اللہ اگین یہ تو بہترین سٹوری ہے اس انسان کے لیے جو ٹوٹلی ڈارکنیس میں اور اسے نظر ہی کچھ نہیں آ رہا, ٹوٹلی سٹک ہے. تو دیکھیں وہاں پہ انہوں نے جو کلمہ ادا کیا, لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین, یہ بہترین دعا ہے ایسے انسان کے لیے جس کو سمجھ ہی کچھ نہیں لگ رہی کہ میں کروں کیا. یہ دعا راحت دینے والی دعا ہے اور ڈسٹریس کو دور کرنے والی دعا ہے. صحیح حدیث میں آتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جو میرے بھائی کی اس دعا کو بہت زیادہ پڑھے گا, اللہ تعالیٰ اس کو ہر ریلیف سے, ہر ڈسٹریس سے انشاءاللہ جو ہے وہ ہر ڈسٹریس سے اس کو جو ہے وہ ریلیف دے گا. تو یہ پکچر. پھر یہ جو ابھی آپ کے سامنے پکچر ہے, اس میں ایک ندی میں ایک باسکٹ ہے اور وہ بہائی جا رہی ہے. تو یہ اوبیسلی آپ کے ذہن میں فوراً موسیٰ علیہ السلام کی والدہ آئیں گی کہ کیا توکل تھا اس مدر کا, یعنی اٹ از انبلیویبل. یہ ایک ٹو بی آنیسٹ اگر اس کو مٹیریل نگاہ سے دیکھا جائے تو آج ہم کہہ سکتے ہیں جی یہ تو ایک فولش ایکٹ ہے, لیکن کیا اللہ نے ان کو سکینت دی ہوگی اور کیا ان کو یقین تھا اللہ کی گارنٹی پہ, اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات پہ, کہ انہوں نے اپنے بچے کو جو ہے وہ اس طرح ندی میں بہا دیا. اور پھر دیکھیں کہ ریسٹ آف دا سٹوری کہ یہ جو ہے باسکٹ فرعون کے محل تک پہنچ گئی اور موسیٰ علیہ السلام کی پرورش پھر وہاں پہ ہوئی. تو سبحان اللہ یہ ہمارے سامنے قرآنک سٹوریز ہیں. اور پھر یہ ایک اور پکچر آپ کو نظر آ رہی ہے, خاتون جو ہے وہ ولڈرنیس میں ہیں, ماؤنٹینز ہیں ارد گرد, ڈیزرٹ ہے, بنجر ایریا ہے. تو ان کو دیکھتے ہی ہمیں حضرت حاجر رضی اللہ عنہا جو ہے ان کی ذات یاد آتی ہے. تو انشاءاللہ اس میں بھی بہت لیسنز ہیں توکل کے, میں آپ کو ڈیٹیل میں بھی بتاؤں گا. تو سبحان اللہ قرآن میں آ جا کے جتنی بھی سٹوریز ہیں ان سب میں ہر نبی, ہر کیریکٹر کا توکل واضح نظر آ رہا ہے. تو یہ ہمارے لیے اس لیے یہ سٹوریز ہمارے دل کو نرم کرنے والی اور ہمارے دل کو راحت اور تقویت دینے والی سٹوریز ہیں یہ. بلکہ قرآن میں اللہ نے خود کہا کہ اے نبی یہ سٹوریز ہم آپ کو اس لیے بتاتے ہیں تاکہ آپ کا دل مضبوط ہو. تو ان سٹوریز پہ غور و فکر بھی کرنا چاہیے اور تلاوت بھی کرنی چاہیے قرآن مجید کی زیادہ سے زیادہ. اب ہم ڈیفینیشن پہ آتے ہیں. تو دیکھیے the word at-tawakkul is derived from the word wakala, which literally means to entrust something with someone. wakala جو ہے, جو اس کا روٹ ورڈ ہے, اس کا معنی یہ ہے کہ کسی کو کوئی چیز سونپ دینا, اور ٹو پٹ ہم ان چارج آف اے میٹر, یا اس کو انچارج بنا دینا, رکھوالا بنا دینا کسی میٹر کا, کسی کام کا. اینڈ ٹو ریلائی آن ہم ان دیٹ, اور یہ کر کے اسے کام سونپ کے یا اسے کوئی چیز دے کے اور رکھوالا بنا کے پھر اس پہ ٹرسٹ کرنا, اس پہ ریلائی کرنا. ان شارٹ یہ جو ہے وہ وکلا کی ایک ڈیفینیشن ہے, اور توکل کے کنسیپٹ سے یہ تینوں چیزیں جو ہے وہ ظاہر ہے ثابت ہوتی ہیں. اور یو ایز اے ریکنر, یہ دوسری چیز ہے. اور اس بات کے لیے اپنے دل اور دماغ کو ریڈی کرنا اور یہ بات اپنے دل میں لے جانا کہ وہی ہے جو کافی ہے کوئی بھی معاملہ پایا تکمیل تک پہنچانے کے لیے, اور تمام معاملات اسی کے پاس جاتے ہیں. ظاہر ہے ہر چیز اس سے اجازت لیتی ہے. اور ہی از دی ڈسپوزر آف آل افیئرس, وہی ہے جو تمام کے تمام امور کو رن کرتا ہے. وہی ذات ہے جس کے ہاتھ میں تمام کے تمام امور ہیں. وہ الغنی ہے, اور وہ ذات ہے جو ان اللہ علی کل شیء قدیر, کہ بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے.
یہ جو اس کی قدرت پر یقین ہونا ہے، اور اللہ کا ایک نام ہے نا القدیر، کہ القدیر کچھ بھی کر سکتا ہے، وہ امپاسبل کو پاسبل بنا سکتا ہے، تو القدیر کے نام سے اللہ کو بلانا بھی چاہیے اپنی دعاؤں میں واسطہ دے کر، تو وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ ایک اسکالر کا کوٹ ہے کہ توکل کے ساتھ کیا کیا فائدے ہیں اس کے؟ توکل کے ساتھ آتی ہے عاجزی، کہ اس چیز کی عاجزی کہ میرے ہاتھ میں ہے ہی کچھ نہیں۔ بڑے سے بڑا ڈاکٹر ہو وہ بھی بے بس ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے نا، کہ بھائی میرے ہاتھ میں کیا ہے، میں جتنا کر سکتا تھا کر لیا ہے، اب آگے اللہ مالک ہے۔ تو جب ہم اللہ پہ توکل کریں گے تو ہمارے اندر ایک عاجزی آئے گی، اور اس عاجزی کا بڑا فائدہ ہے۔ تو اس کا نقصان یہ ہے کہ جب آپ کو کوئی فیلئر آئے گا تو بہت زیادہ ہٹ ہونے کے چانسز ہیں، لیکن اگر آپ میں عاجزی ہوگی اور آپ ہر بات پہ حاذا من فضل ربی، حاذا من فضل ربی، یہ میرے رب کا فضل ہے، جیسے سلمان علیہ السلام نے کہا تھا نا، اور یہ سب اللہ کی طرف سے ہے، اللہ عزت دیتا ہے، اللہ ذلت دیتا ہے، تمام کی تمام جو ہے کنجیاں خزانوں کی وہ اللہ کے پاس ہے، تو بس اللہ کی طرف سے، تو پھر آپ میں عاجزی آئے گی، اور عاجزی بہت اچھی چیز ہے۔ پھر ہے سیڈنس ود ریفلیکشن، کہ جب بندہ ریفلیکشن کرتا ہے نا لائف کے معاملات پہ، تھوڑا سیڈ بھی ہو جاتا ہے، اور وہ سیڈنس، دیٹ سیڈنس از گڈ، دیٹ سیڈنس ول بی اے کیٹلسٹ فار دا پرسن، وہ اس کے لیے کیٹلسٹ ہوگی کہ وہ اپنے معاملات کو اسلام کے مطابق چلائے، اللہ کے مطابق چلائے، کیونکہ انسان کو ریالٹی پتہ لگ جاتی کہ میرے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے، ٹو بی آنیسٹ، اور لائف از اے ٹیسٹ، اور پلاننگ ود وزڈم، لیکن اس سیڈنس کو کیٹلسٹ بنا کے آپ نے پلاننگ کرنی ہے وزڈم کے ساتھ، حکمت کے ساتھ، اللہ رب العالمین سے آپ نے حکمت مانگنی ہے اس حوالے سے۔ توکل سے ماشاءاللہ جی ہم نے سیکھا کہ عاجزی آتی ہے، اور انسان جو ہے وہ ریالٹی اسے پتہ لگتی ہے کہ میں ٹو بی آنیسٹ میرے ہاتھ میں ہے ہی کچھ نہیں، اور پھر انسان پلان کرتا ہے وزڈم کے ساتھ، حکمت کے ساتھ، اور حکمت اللہ سے مانگنی چاہیے، اور ایٹ دی اینڈ اسے خوشی ملتی ہے فار دا سیک آف اللہ، کیونکہ جب وہ دیکھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمام معاملات سنبھال لیے ہیں تو وہ سکون میں آ جاتا ہے۔ تو یہ توکل کے آپ کہہ لیجیے آؤٹ کمز ہیں۔ نیکی مطلب نا تڑپ، اللہ سے ڈسکس کروں، اللہ کے پاس جاؤں، اللہ کے آگے گڑ گڑاؤں ہر معاملے سے پہلے، یا اللہ تو گائیڈ کر دے، یا اللہ مجھے نہیں پتہ آپ بتا دیں یا اللہ۔ تو دیکھیں نا یہ وہ طریقے ہیں پریکٹیکل اللہ تعالیٰ پہ توکل بڑھانے کے، سبحان اللہ، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے عاجز رہ کے چلنا، اور بینگ کانشیس آف اللہ ان ایوری تھنگ، ان ایوری میٹر، کہ یار اب تجھے پتہ ہے مجھے نہیں پتہ ہے، بس مجھے گائیڈ کر دے۔ اور دوسرا ڈپینڈنس، یعنی آپ کی لائف اس بات کی عکاسی ہے کہ آپ اللہ پہ ڈپینڈنٹ ہیں، اور آپ کے تمام معاملات اللہ سبحانہ و تعالیٰ پہ ڈپینڈنٹ ہیں، اور ہم سب ڈپینڈنٹ ہیں ٹو بی آنیسٹ۔ تو ریلائنس اور ڈپینڈنس یہ انگریڈینٹس ہیں توکل کے۔ توکل کے 3 درجے ہیں۔ دا فرسٹ از لیونگ دی کمپلینٹ، سبحان اللہ، اس سے ہمیں سمجھ آئے گا کہ توکل اصل میں ہے کیا۔ فرسٹ از لیونگ دی کمپلینٹ۔ توکل، اگر کوئی انسان کہتا ہے کہ میں اللہ پہ توکل کرتا ہوں یا کرتی ہوں، تو سب سے پہلے اسے شکایت چھوڑ دینی چاہیے۔ کس چیز کی شکایت؟ کسی اسکالر سے ایک جو ہے وہ آئی تھنک ایک بندے نے پوچھا کہ مجھے کیسے پتہ لگے گا کہ اللہ مجھ سے راضی ہے؟ تو بڑا خوبصورت انہوں نے جواب دیا کہ اگر تم اللہ سے راضی ہو تو اللہ تم سے راضی ہے۔ اب واٹ از مینڈ بائی اٹ کہ اگر تم اللہ سے راضی ہو، دیکھو اگر تم اللہ کے فیصلوں سے راضی ہو، اگر تم اس بات سے راضی ہو کہ جتنا مجھے اللہ نے دیا ہے وہ میرے لیے بہترین ہے، یا جو نہیں دیا وہ بھی میرے لیے بہترین ہے، اور تم اس بات سے راضی ہو کہ اللہ میرا رب ہے، اور تم اس بات سے راضی ہو کہ میں مسلمان ہوں، تم اس بات سے راضی ہو کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہوں، اور تم اوور آل اپنی جو ہے نا زندگی میں جو اللہ کے ڈیسیجنز ہیں ان سے راضی ہو، تو پھر اللہ بھی تم سے راضی ہے۔ بہت خوبصورت جواب ہے۔ تو سب سے پہلا جو توکل کا درجہ ہے وہ ہے شکایت کو چھوڑ دینا۔ دوسرا درجہ ہے سیٹسفیکشن، یعنی مطمئن ہو جانا، اللہ کے فیصلوں پہ مطمئن ہو جانا، یہ دوسرا درجہ ہے توکل کا۔ اور تیسرا جو درجہ ہے وہ ہے محبت، سبحان اللہ۔ تو پہلا ہے شکایت چھوڑ دینا، دوسرا ہے اطمینان، مطمئن ہو جانا، اور تیسرا ہے محبت۔ ہم میں سے بہت سے لوگ جو ہے وہ دوسرے درجے پہ آتے ہی نہیں، اللہ معاف کرے، یعنی ظاہر ہے ایمان کی کمزوری ہے، انسان ہے ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے۔ تو بس اللہ تعالیٰ ہم سب کو استقامت دے، اور اپ ڈاؤن ہوتا رہتا ہے ایمان، شیطان حملے کرتا رہتا ہے، رائٹ۔ تو ایک ہی اسٹیٹ میں رہنا بھی نیچرل نہیں ہے۔ صحابہ نے کہا تھا نا یا رسول اللہ آپ کی محفل میں ہوتے ہیں
تو ایمان اسکائی راکٹ ہوتا ہے، یہاں سے جب جاتے ہیں تو لگتا ہے ہم منافق ہو گئے. تو اللہ کے نبی نے کہا اگر ہر وقت یہی اسٹیٹ ہوتی تو فرشتے تم سے مصافحہ کرتے. تو آبویسلی انسان ہے، نیچرل ہے، مایوس بھی ہو جاتا ہے انسان، حملہ ہو شیطان کا تو پینک بھی ہو جاتا ہے، شکایتیں بھی کرنے لگ جاتا ہے. لیکن اس کو آپ یاد رکھیں کہ توکل کی طرف واپس آنا ہے انشاءاللہ. تو شکایت چھوڑنی ہے اور اطمینان شو کرنا ہے کہ اللہ میں راضی ہوں. رضیت باللہ ربًا وبالاسلام دینا وبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی. یہ 3 بار صبح شام کہا گیا ہے نا پڑھنے کے لیے. یہ ہماری ٹریننگ ہے. تو اسی وقت بیٹھیں جب آپ مایوسی کی طرف جا رہے ہیں اور نہیں کہہ دیں اللہ کو کہ اللہ تیری طرف سے ہے نا. بس جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف کے واقعے کے بعد دیکھیں ایک درخت کے نیچے بیٹھے روئے ہمارے نبی، کتنا وہ تکلیف دہ لمحہ تھا. شکایتیں کر دیں ساری کہ اللہ آپ مجھے مت چھوڑیں، ان لوگوں کے حوالے مت کریں، کیوں ان کے حوالے کرتے ہیں، میرے ساتھ زیادتی کریں گے. ساری دل کی بھڑاس نکالی اللہ کے آگے. لیکن اینڈ میں کہا کہ اے میرے رب جب تک تو راضی ہے نتھنگ ایلس میٹرز. جب تک تو راضی ہے کوئی اور چیز میٹر میرے لیے نہیں کرتی. تو یہ ہے سیٹسفیکشن. اور تیسرا ہے محبت. تو اس کو میں تھوڑا سا ایکسپلین کرتا ہوں. ٹو لیو دی کمپلینٹ از اے ڈگری آف پیشنس. ظاہر ہے صابر انسان ہی شکایت کرنا چھوڑے گا، اسی لیے صبر بھی بہت خوبصورت گفٹ ہے. اور صبر اور توکل آپس میں بہت جڑے ہوئے ہیں. اس لیے اللہ کو صابرین سے بھی محبت ہے اور صبر اللہ سے مانگنا چاہیے. اور صبر کر کے آتا ہے، یہ بات یاد رکھیں. صبر کا مطلب یہ نہیں ہے کہ سفر کیا جائے، یعنی اپنے آپ کو تکلیف میں ڈالا جائے اور کچھ کیا نہ جائے. نہیں، یہ صبر نہیں ہے. صبر ہے کہ یو ڈو ایوری تھنگ پاسبل ود اے گڈ ایٹیٹیوڈ اینڈ یو آلسو ویٹ فار تھنگس ٹو بیکم بیٹر. یہ صبر ہے. اور آپ غلط سائڈ پہ نہ چلے جائیں، شکایتوں پہ نہ چلے جائیں، بالکل ہی آپ دین سے نہ ہٹ جائیں، رائٹ. وہ صبر کے منافی ہے وغیرہ وغیرہ. پھر اللہ معاف کرے اگر انسان اپنے آپ کو صحیح سے کاؤنسل نہ کرے، صحیح سے ان کانسیپٹس پہ نہ آئے توکل والے، تو شیطان کے ہتھے چڑھ جاتا ہے، پھر بہت ہی پٹری سے اتر جاتا ہے انسان، رائٹ. تو اس لیے یہ بڑا مشکل سٹیپ ہے کہ اللہ کے فیصلوں سے محبت کرنا اور اللہ کی جو تقدیر ہے اس سے محبت کرنا کہ یار اب میں راضی ہوں، بس آپ کا فیصلہ ہے نا تو میں راضی ہوں. تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ دعا نہ کی جائے، انشاءاللہ اس پہ ابھی ہم آتے ہیں. لیکن اینی وے یہ 3 درجات ہیں توکل کے. محبت کرنے لگتا ہے اللہ کی ڈکریز پہ. جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائف ہے کہ انہوں نے اپنے ہاتھ سے اپنے 2 بیٹوں کو دفنایا، انہوں نے اپنے ہاتھ سے اپنی بیٹیوں کو دفن کیا. لیکن وہ اللہ کی رضا پہ نہ صرف راضی تھے، محبت بھی کرتے تھے، پسند بھی تھے انہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے فیصلے. اور یہ بہت بڑا درجہ ہے. اور ظاہر ہے ان کا توکل ہی نیکسٹ لیول تھا کہ میرا رب جو ہے نا اس میں کوئی بہتری ہے میرے رب کی طرف سے، اور میرا رب میرے درجات بڑھائے گا. یہ رسولوں کا اصل میں درجہ ہے اور اس درجے کو بینچ مارک بنانا ہے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے مثال ہیں. تو ان کا جو لیول تھا توکل کا اس کو بینچ مارک بنائیں گے تو کہیں پہ پہنچیں گے نا انشاءاللہ. آلدو مشکل ہے لیکن اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. مدارج السالکین ایک کتاب ہے امام ابن القیم رحمہ اللہ کی. تو اس میں وہ فرماتے ہیں The condition of the one who relies on Allah is like the condition of the one who is given a dirham by a king. Then it gets stolen from him. So the king says to him, I have many times as much as that, so don't worry. When you come to me, I will give you from my treasures much more than that. Subhanallah. ابن القیم کتنی خوبصورتی سے سمپل طریقے سے اس انسان کی مثال دیتے ہیں کہ اس انسان کی مثال جو اللہ پہ ریلائی کرتا ہے، توکل کرتا ہے، وہ اس طرح ہے جیسے کہ ایک بادشاہ نے ایک شخص کو ایک درہم دیا اور وہ درہم اس انسان سے گم گیا. تو وہ پریشان ہے انسان، لیکن وہ بادشاہ اسے مسکرا کر گارنٹی دیتا ہے کہ تو فکر نہ کر، اگر میں تجھے یہ 1 درہم دے سکتا ہوں تو میرے پاس کئی زیادہ درہم آلریڈی موجود ہیں تمہارے لیے، تو میں اور بھی دے سکتا ہوں. تو اس سے کیا ہوگا، وہ بندہ کام ڈاؤن ہو جائے گا. لیکن کنڈیشن یہ ہے اس کے کام ڈاؤن ہونے کی کہ اگر وہ بندہ کنگ پہ یقین رکھتا ہے، کنگ کی سچائی پہ، اس کے وعدوں پہ ٹرسٹ کرتا ہے، تو پھر ڈیفینیٹلی وہ سیڈنس کی طرف نہیں جائے گا فار واٹ ایور مسڈ دیٹ پرسن. اب آپ دیکھیں کہ ہمیں کوئی چیز ملتی ہے نا تو ہم سمجھتے ہیں بس یہی زندگی ہے اور اسی سے ہماری تمام خوشی جڑی ہوئی ہے، تمام مقصد اس چیز سے جڑا ہوا ہے، مطلب ہر چیز اس چیز کے ارد گرد ریوالو کرتی ہے. اور وہ چیز نہ ملے تو پھر آپ دیکھیں ہمیں ڈپریشن ہوتی ہے، سوسائڈ کی طرف بھی اللہ معاف کرے لوگ چلے جاتے ہیں. لیکن
امیجن کہ وہ کنگ جو آپ کو یہ چیز جو ہے اگر آپ چاہ رہے تھے تو سوچیں اس کے پاس اس سے بھی بہتر چیز ہو سکتی ہے آپ کے لیے، ٹھیک ہے؟ تو اس سے مانگیں، یہی تو موقع ہے اس سے مانگنے کا، یہی تو موقع ہے صبر شو کرنے کا کہ اللہ میں حاضر ہوں، آپ کا کوئی اس میں بہتری ہے، مجھے نہیں سمجھ، آپ کو سمجھ ہے، مجھ میں کوئی حکمت نہیں ہے، اللہ آپ کو سب پتہ ہے، سب نظر آتا ہے، تو میں اپنے آپ کو سبمٹ کرتا ہوں یا کرتی ہوں آپ کے فیصلے کے آگے، لیکن مجھے اس سے بہتر دے۔ آپ دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک وائف ام سلمہ غالباً حضرت میمونہ شاید ان کا نام ہے، تو ان کا جو ہے ان کی ایک دعا کہ جب ان کے ہسبینڈ فوت ہوئے تو انہوں نے اللہ سے دعا بہت کی، انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا۔ اور دیکھیں کہ شی نیور تھاٹ کہ انہیں پچھلے ہسبینڈ سے بھی اچھا ہسبینڈ مل سکتا ہے، لیکن کون ملا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہ بہترین دعا ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ ہے اصل میں بات کہ انسان جو ہے وہ اللہ سے مانگے اوبیڈینس، اس لیے دعا بھی کی ظاہر ہے، اور دعا میں یہ بھی ہے یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، ٹھیک ہے؟ اور یہ بھی ہے کہ اللہ دلوں کو کنٹرول کرنے والے ہمیں اپنی اطاعت پہ قائم رکھ۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اللہ کی دو انگلیوں کے درمیان تمام لوگوں کے دل ہیں ایز ون ہارٹ، اور اللہ جب چاہے پھیر دے۔ تو دیکھیں سب کچھ اللہ کے کنٹرول میں ہے، اسی لیے حرام ریلیشنز کیوں اتنا ڈیمیج کرتے ہیں؟ کیونکہ وہ اللہ کی ظاہر ہے بنائی ہوئی جو پابندیاں ہیں ان کو پامال کر کے بنائے جاتے ہیں، تو پھر دل پھیر بھی دیتا ہے نا اللہ، اچانک بریک اپ بھی ہو جاتا ہے، تو اللہ معاف کرے، ہمیں یقین ہونا چاہیے کہ ہر چیز اللہ کے کنٹرول میں ہے۔ اور پھر سبحان اللہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی بھی مثال ہے، یوسف علیہ السلام کی بھی مثال ہے، سورہ یونس کی آیت نمبر 83 ہے، قال بل سولت لکم انفسکم امرا فصبر جمیل عسى الله ان یأتینی عسى الله ان یأتینی بہم جمیعا انہ هو العلیم الحکیم۔ یعقوب علیہ السلام کے تاریخی الفاظ ہیں کہ بس فصبر جمیل، میں صبر کرتا ہوں، خوبصورت صبر، عسى الله ان یأتینی بہم جمیعا، اللہ چاہے تو ان دونوں کو سب کو میرے پاس لے آئے گا، یوسف علیہ السلام کو اور بنیامین کو، یہ پورا واقعہ ظاہر ہے۔ تو یہ ان کا گمان تھا اللہ کے بارے میں، انہ هو العلیم الحکیم، بے شک اللہ العلیم ہے، الحکیم ہے۔ تو یہ خوبصورت الفاظ ہیں، پازیٹیو الفاظ ہیں کہ اللہ چاہے گا تو سب ٹھیک ہو جائے گا، اللہ چاہے گا تو ضرور مجھے نوازے گا، اللہ چاہے گا تو یہ میرا مسئلہ ضرور حل کر دے گا۔ الفاظ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے۔ اور پھر دیکھیں کہ ہمیں حکم دیا گیا ہے باقاعدہ کہ جو کوئی بھی صبح اور شام 7 بار یہ ورد کرے گا، حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم، اللہ تعالیٰ تمام وہ چیزیں ریموو کر دے گا، ہر وہ چیز ریموو کر دے گا جو اسے دکھ دیے ہوئے ہیں یا اس کو ڈیفیکلٹ ٹائم دیے ہوئے ہیں۔ اللہ ول ریموو اینی تھنگ دیٹ گریوز ہم، یہ سنن ابو داؤد کی جو ہے وہ حدیث ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں جی کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سچے معنی میں توکل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج انشاءاللہ اس ایپیسوڈ کو ہم یہیں پہ وائنڈ اپ کرتے ہیں، اور ایک اور ایپیسوڈ میں انشاءاللہ کیپ این آئی آن اٹ، میں آپ سے بات کروں گا سم سٹوریز آف توکل، اور توکل کو مزید تھوڑا سا ایکسپلور کرنے کی کوشش کریں گے۔ وی ول ڈسکس سم ویری پریکٹیکل ویز جس سے توکل آ سکے انشاءاللہ تعالیٰ۔ سو کیپ این آئی آن دیٹ ایپیسوڈ، ٹل دین ٹیک کیئر آف یور سیلفس۔ انشاءاللہ میری دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو استقامت دے، اپنا خیال رکھیں۔ جزاکم اللہ خیر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔